बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। हुकूमत ने तहरीक लब्बैक के ऊपर पाबंदी लगा दी है, जबकि सियासतदानों का दोगलापन भी खुल के सामने आ गया है। इस हवाले से तहरीक लब्बैक ने कहाँ पे गलती की, जबकि सियासतदानों ने कहाँ कहाँ अपने मकासद के लिए इसे इस्तेमाल किया। इस वक्त मुल्क के ऊपर किस किस्म के प्रेशर हैं जिसकी वजह से तहरीक लब्बैक को बिल्कुल दीवार के साथ लगाया जा रहा है। इन सब चीज़ों पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि हाफिज़ मोहम्मद साद रिजवी का एक अपनी शूरा मेंबरान के नाम पैगाम आया है। इसके अंदर उन्होंने कहा है कि मैं हाफिज़ साद रिजवी वल्द खादिम हुसैन रिजवी मरहूम बकाए होशो हवास व बिला जबर तमाम शूरा मेंबरान और कारकुनान तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह से मुखातिब हूँ, और ये अपील करता हूँ कि मुल्की मुफाद और अवामुन्नास की खातिर कोई गैर कानूनी कदम ना उठाया जाए। तमाम एहतजाजी जलसे और रोड ब्लॉक फ़िल फ़ौर ख़त्म कर किए जाएँ। तमाम कारकुनान पुरअमन तौर पर अपने अपने घरों को वापस चले जाएं और कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुकम्मल ताउन किया जाए। मरकज़ व मस्जिद रहमतुल आलमीन के बाहर भी एहतजाज और धरना फिल फ़ौर ख़त्म कर दिया जाए। मैंने कहा जनाब साद रिजवी साहब ने अगर ये हुक्म दिया है तो आप उन्हें ले आएंगे, वो यहाँ पे आके ऐलान फरमा देंगे, हम जनाब अपने घरों पर चले जाएंगे। बाकी सादा कागज में साइन लेके ऊपर तहरीर करनी, अपनी मर्जी की बदमाशियां लिखनी। एक बात याद रखना, मैं दोपहर को भी इसका जवाब दे चुका हूं कि हिरासत में लिया गया बयान वो तो मुझे इमरान खान आवे करने के लिए देते, वो खुद कहेगा कि मैं राह का एजेंट हूँ। आप जो मर्जी कहें, मैं उसको कहलाता हूँ, कहेगा मैं न्याजी नहीं हूँ जी, मैं न्याजी नहीं हूँ, मैं जियादी हूँ। वो कुछ और कहना शुरू कर देगा। आप मुझे जनाब शेख रशीद साहब दे दे, वो कहेगा मैं शेख नहीं, मैं ग्रासी हूँ। आप जरूरत शिद्दत से बयान लेने की बजाय हिम्मत है तो आइए हमारे साथ बात कीजिए। हम जनाब कल भी आपसे था, आपको हमसे डर लगता है कि भाई लब्बैक वाले बड़े घाटे में बड़ी सख्त गल करते हैं, तो हमारे मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर अल्लामा गुलाम साहब फैजी बैठे हैं। किसी टेलीविजन चैनल से ऊपर लाइव आप भी आ जाइए, हम जनाब आला हमारे मेंबर मुज़ाकराती टीम आपसे बात करते हैं ताकि दुनिया के सामने वाज़ेह हो जाए कि सच क्या है और झूठ क्या है। लिहाजा उतना बंदे को चबल मारनी चाहिए जो चचे भी चाहिए, थोड़ी बहुत बंदा को बैलेंस करता है। लेकिन ये तो कोई बात ना हुई ना कि बंदा कोई इस तरह की अजीब सी बात करे जो अकल से भी बात हो। 5/4/2021 का ये ख़त है। इसे शहबाज गिल ने शेयर किया है और इसके ऊपर हाफिज़ साद के दस्तखत भी हैं। ये बात तो चलें, अब वो हुकूमत की हिरासत के अंदर है। ख़त उन्होंने लिख दिया है, पहले वो अपना नाम लिखना भूल गए थे, उन्होंने पहले मोहम्मद रिजवी लिखा, फिर उन्होंने कहा कि मोहम्मद साद रिजवी। बहरहाल ठीक है, हुकूमत की तरफ से ये लेटर जारी कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि कई ऐसे मुकामात हैं, वैसे तो हमें जो हमारी इतलात हैं उसके मुताबिक बेशतर जो रूट्स हैं वो हुकूमत ने खुलवा लिए हैं, लेकिन कुछ जगहें ऐसी थीं जो अभी तक ब्लॉक हैं, जिसके लिए इस ख़त का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन बात यह है कि ये मामला अभी यहाँ रुकेगा नहीं, ये मामला चलेगा आगे, और इसके अंदर हमें देखना ये है कि किस तरीके से हमारे सियासतदानों में ख़ास तौर पे हमारे इंटीरियर मिनिस्टर जनाब शेख रशीद साहब, जो कि जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें अवाम का पता है, उन्हें थड़े की सियासत का पता है, और वो किसी भी जो मूवमेंट है उसको अपने हक़ के अंदर कन्वर्ट करने के लिए या उनके जज्बात हासिल करने के लिए बयानात देने पे महारत रखते हैं। उन्होंने एक बयान दिया था जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी और आसिया बीबी की रिहाई के ऊपर और उसे बैरून मुल्क भेजने के ऊपर एक एहतजाज चल रहा था, और उसके अलावा एक फैज़ाबाद में धरना भी चल रहा था उस वक़्त जब एहसन इकबाल इंटीरियर मिनिस्टर थे और जब जाहिद साहब थे कोई सियालकोट के
MNA مسلم لیگ نون کے وزیر قانون، جن کو قادیانیوں کے حوالے سے ایک شک ڈالنے کے اوپر ریزائن کرنا پڑا تھا، اس وقت انہوں نے یہ بیان دیا تھا، اور یہ بیان دیکھیں کس طرح کا بیان ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے عوام کو گمراہ کر رہے تھے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے۔ آپ یہ بیان سنیں پہلے۔ حکومت کو آخری وارننگ دینا چاہتا ہوں، ورنہ اس ملک میں لبیک یا رسول اللہ کی ایسی تحریک چلے گی، عقل کے ناخن لے لیں، ورنہ یہ تمہاری ہوئی لوٹی ہوئی دولت بھی کام نہیں آئے گی، یہ فرسودہ نظام کو بھی آگ لگا دیں گے۔ آپ نے یہ بیان سنا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایسے موقع پہ عمران خان کی بھی اس وقت سٹیٹمنٹس آئی تھی 2017-18 میں تحریک لبیک کی فیور کے اندر، اور اس کے بعد جب ابھی یہ حکومت ہوئی ہے، اور سب سے زیادہ جو اس وقت لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی پولیس والوں کی شہادت ہوئی ہے، ان کے بھی تو 6 بندے مارے گئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ معاہدہ کیوں کیا گیا، پہلے حکومت نے غلط راستہ کیوں چنا، اور وہ اس سے پہلے 4 دفعہ جب خود حکومت کے گھٹنے ٹکوا کے اپنی مرضی کا ایگریمنٹ سائن کروا کے لے کے گئے اسلام آباد سے، اس وقت ان کو کون سپورٹ کر رہا تھا، اور آج ایسی کون سی طاقت ہے جس نے مکمل طور پہ تحریک لبیک کو دیوار سے لگا دیا ہے اور پورے روٹس بھی کھلوا دیے ہیں اور ان کے لیٹرز بھی جاری ہو گئے ہیں۔ تو اس چیز کے اوپر کافی تنقید کی جا رہی ہے کہ پہلے آپ نے خود ان کو راستہ کیوں دیا، کیا آپ نے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف ایک پولیٹیکل ایڈوانٹیج حاصل کرنا تھا؟ اگر اسی طریقے سے آپ ملک کا فائدہ اور نقصان سوچے بغیر اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اپنے بیانات اور سٹانس آپ لیتے رہیں گے تو اس طریقے سے ملک ترقی نہیں کرتا، اس کو دوغلا پن کہا جائے گا۔ تحریک لبیک کی طرف سے بھی بہت زیادہ غلطیاں ہوئی ہیں، اور انہوں نے آخری آپشن کو ہمیشہ پہلے آپشن کے طور پہ یوز کیا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ ہمارے جو صحافی برادران ہیں وہ بھی وہاں پہ جب کبھی بھی گئے ہیں ان کے جلسے جلوسوں میں، تو وہ ہمیشہ مار کھا کے اور تھپڑ کھا کے آئے ہیں۔ آخر ایسا کیا ہے کہ اتنی نفرت کیوں ہے کہ جو بھی آپ کی رائے سے متفق نہیں ہے اس کے اوپر تشدد کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے؟ اور تحریک لبیک نے کیوں جو آخری راستہ ہے اس کو پہلے راستے کے طور پہ چنا؟ کیوں آپ کی ہر بات منوانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ پورے ملک کی سڑکوں کو بند کر دیا جائے، دارالحکومت کو بلاک کر دیا جائے؟ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو پابندی لگائی گئی ہے یہ پابندی زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ کیوں نہیں چلے گی؟ کیونکہ اس کے اندر جو الٹیمیٹ اوپینین ہوگی وہ ہوگی سپریم کورٹ کی۔ اس حوالے سے ایک ریفرنس کیس آج میرے سامنے آیا جس کے اندر کہا یہ جا رہا ہے کہ تحریک لبیک کورٹ گئی لاہور میں، اور انہوں نے کہا کہ جناب ایک JIT بننی چاہیے کہ سعد رضوی کو کیوں گرفتار کیا گیا۔ اس کے بعد کورٹ نے ان کے اوپر کافی ناراضگی کا اظہار کیا اور ان کو 2 لاکھ روپے جرمانہ کیا۔ اس سے پہلے تحریک لبیک جو جوڈیشری کے لیے، جو ثاقب نثار کے لیے، جو چیف آف آرمی سٹاف کے لیے اور جو وزیر اعظم پاکستان کے لیے الفاظ استعمال کرتی رہی ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اور اس کے بعد کہا بھی جاتا تھا کہ جناب خادم حسین رضوی صاحب کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا اور اس کے بعد جو بھی صورتحال ہوئی، لیکن اس کے بعد پھر وہ فیض آباد گئے اور اس کے بعد وہ موجودہ حکومت سے اپنی مرضی کا ایگریمنٹ سائن کروا کے لائے۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہوئیں؟ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو SRO جاری کیا ہے 4791 2001 اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ یہ حکومت پاکستان اس بات پہ یقین رکھتی ہے، یعنی کنونسڈ ہے کہ اور بلیو کرتی ہے کہ تحریک لبیک دہشت گردی میں ملوث ہے، اور انہوں نے اس طرح کے ایکٹ کیے ہیں جس سے ملک کی سیکیورٹی برباد ہوئی ہے، امن و امان کو نقصان پہنچا ہے، اور انہوں نے عوام میں نفرت کے جذبات پھیلائے ہیں جس کی وجہ سے انارکی ہوئی ہے، سیکیورٹی اہلکاروں سمیت کئی معصوم لوگوں کی جانیں گئی ہیں، اور سویلین اور جو حکومتی جو پراپرٹیز ہیں ان کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ کیا یہ طریقہ کار کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو بین کرنے کا ٹھیک ہے؟ اس حوالے سے بہت کویسچنز اٹھائے جا رہے ہیں۔ دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ اب آپ نے کراچی کے اندر 3 سیٹیں ہیں، کراچی کی 3 سیٹیں تحریک لبیک کی ہیں، 2 اس کے اندر میل ہیں، 1 فیمیل ہے، خواتین کی ایک نشست ان کے پاس ہے۔ اس قانون کے تحت آپ ان کی پراپرٹیز کو ضبط کر سکتے ہیں، آپ ان کے اکاؤنٹس کو منجمد کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو ڈی نوٹیفائی کیا جائے گا 3 ممبران صوبائی اسمبلی سندھ کے
ان کو کس قانون کے تحت کیا جائے گا وہ تو الیکشن کمیشن جب تک اس پارٹی کو فارغ نہیں کرے گا یا کالعدم قرار نہیں دے گا اس وقت تک یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے اندر کہا یہ جا رہا ہے کہ جو الیکشن کمیشن کا قانون ہے 2017 کا ایکٹ ہے، اس کے علاوہ 2002 آرڈر ہے الیکشن کمیشن کا، اس کے تحت جب تک کارروائی نہیں ہوگی اس وقت تک ان کو ڈی نوٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے بعد بھی پھر حتمی فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی۔ لیکن میری یہ آج کے اس فیصلے کو دیکھنے کے بعد میری یہ ایک رائے ہے کہ دیکھیں، آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک لبیک کو تشدد کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تو سسٹم سے انہیں قانون کے مطابق میرٹ کے اوپر ریلیف ضرور ملنا چاہیے۔ آپ ان کو دیوار سے نہیں لگا سکتے۔ اگر ان کو سسٹم سے ریلیف نہیں ملے گا تو اس کے بعد آخری ان کے پاس آپشن کیا رہ جائے گا؟ کیا آپ ان کو مکمل طور پہ کچلنا چاہتے ہیں؟ اور اگر آپ ان کو مکمل طور پہ کچلنا چاہتے ہیں تو کتنی زیادہ فالوور ہیں ان کے، کتنی زیادہ لوگ ان کو فالو کریں کہ آپ ان سب کو کچلیں گے؟ کیا آپ ان سب کی ذہن سازی کریں گے؟ میرے خیال سے یہ حکومت کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اس لیے سپریم کورٹ سمیت جتنے بھی سسٹم کے ادارے ہیں، جو ملک کے ادارے ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ وہ قانون کے مطابق جو غلط کام کیا اس کی سزا دی جائے، اور جو قانون کے مطابق میرٹ کے اوپر ان کو کالعدم قرار دینے کا طریقہ کار اپنایا جائے۔ حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی بل پارلیمنٹ میں پیش نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یورپی یونین اور دوسری جگہوں پہ حالات بہت زیادہ پیچیدہ ہو جائیں گے، پاکستان کے لیے تجارتی پابندیاں لگ سکتی ہیں، جو یورپی ممالک یہاں پہ ڈیولپمنٹ ورک کر رہے ہیں پاکستان کے اندر، وہ سارے کا سارا رک جائے گا، اور پاکستان کی بہت بدنامی ہوگی کہ ایک پریشر گروپ کے کہنے پہ اس ملک کی پالیسیاں چینج ہو جاتی ہیں، اور جو ملک اپنی پالیسیاں خود نہیں بنا سکتا اس سے دنیا کا کوئی بھی ملک ٹیکل کرنے کے لیے یا اس سے ڈائریکٹ ڈیل کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے یہ چیز ناممکن ہے اور یہ نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں چل رہی ہیں۔ فرانس کے ایمبیسی نے اپنے شہریوں کو کہہ دیا کہ پاکستان سے آپ چلے جائیں۔ یہ ایک ایڈوائزری نوٹ انہوں نے دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر فرانسیسی شہری کو ہر حال میں پاکستان سے نکلنا ہوگا، لیکن اس طرح کی جو سٹیٹمنٹس آتی ہیں، جو ایڈوائزری آتی ہیں، ان کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے ملک کو، اور اس کے اندر انویسٹر بھی ملک سے باہر جاتا ہے، اور کافی اس طرح کی چیزیں آتی ہیں۔ بہرحال اب معاملہ مزید گمبھیر ایک طرح سے اس طریقے سے ہو گیا ہے کہ شاید وقتی طور پہ تو تحریک لبیک کو دبا دیا جائے، لیکن یہ معاملہ آگے چلے گا، اور سعد رضوی کے اس پیغام کے بعد شاید ملک کے اندر جو موجودہ صورتحال ہے بد امنی کی، اور کئی جگہوں پہ جو ابھی تک ٹریفک بلاک ہے، روڈز رکی ہوئی ہیں، شاید وہ کھل جائیں۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے یہ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ لیکن دوبارہ میں کہوں گا کہ ہمارے سیاستدانوں کو اب سیکھ جانا چاہیے کہ ہر مومنٹ کو، ہر سچویشن کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنے کے بجائے سب سے پہلے ملک کے بارے میں سوچیں، اور جو صحیح ہے وہ صحیح راستہ اپنایا جائے۔ یہ نہیں کہ جو راستہ ان کو سوٹ کرتا ہے وہ اس کو فالو کیا جائے، چاہے وہ ملک کے لیے نقصان دہ ہو، اور وہ اس طرح کے جو شرپسند عناصر ہیں ان کو ایک طرح سے انکریج کر رہا ہو۔ میں تحریک لبیک کو کسی بھی صورت شرپسند عناصر نہیں کہہ رہا، لیکن جب آپ اس طرح کی مومنٹس جس کو حکومت اور اسٹیٹ اور ریاست فالو نہیں کر سکتی، جب وہ آپ کے مقصد کے لیے ہوں تو آپ اس کی سرپرستی کرنا شروع کر دیں، اور جب وہ آپ کے اپنے خلاف جا رہی ہوں تو پھر آپ کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ پوری قوم کے سامنے۔ بہرحال اس حوالے سے جو بھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوگی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔